बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। सियासत पे बहुत बात हो गई, इस निज़ाम पे बहुत बात हो गई। आज मैं बात करूंगा, मेरे एक बड़े इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि आज बात किस पे हम कर रहे हैं। ये जो इस्तिहसाली निज़ाम है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो एक मौस्सर आवाज़ हमेशा चलती रही और आपने देखी, और बांगे दबंग उन्होंने हमेशा ये ऐलान किया कि ये निज़ाम इस आवाम को हमेशा के लिए ज़लील व ख्वार करेगा और आपको किसी न किसी जगह पे भी कोई सुकून का सांस नहीं मिलेगा। कभी आप पानी के लिए बूंद के लिए तरसेंगे, कभी आप अशियाए ज़रूरिया के लिए तरसेंगे और कभी आप अद्वियात के लिए तरसेंगे। आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जब लड़ेंगे तो अवाम पाकिस्तान को सुकून मिलेगा और अवाम जो है वो इस पाकिस्तान में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ अपना वक़्त गुजार सकेगी। आज वो दौर हम देख रहे हैं। मैंने जब भी देखा ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों ने इनकलाब की बातें की, बहुत सारे लोगों ने इस्तिहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें की, लेकिन फिर जाके वो इसी निज़ाम और इसी सिस्टम में अपने आप को गडमड करके बैठ गए। और जब उनको छोटी छोटी चीज़ें मिली, छोटी छोटी उनको जब उनकी आरज़ुएँ मिली, तो वो उस निज़ाम के सामने सर झुका के बैठ गए और कहा कि जो आप कहना चाहते हैं वो कहते हैं। मेरा आज प्रोग्राम का जो स्पेशल उन्वान होगा वो ये होगा, इस्तिहसाली निज़ाम। और मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे सामईन वो ज़रूर समझ गए होंगे। मैंने आपसे जो अर्ज़ की है निज़ाम के हवाले से, उसी हवाले से मेरे आज बड़े स्पेशल गेस्ट जिन्होंने मेरी की और मुझे टाइम दिया, डॉक्टर सिकंदर महमूद साहब हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर जोन है, और आप जो हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, और इन्होंने ख़ुसूसी शफ़क़त करते हुए ये टाइम दिया। आज हम जानेंगे कि ये एक मौस्सर आवाज़ जो हमेशा पाकिस्तान में खुददारी, खुद मुख्तारी और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ डट के खड़ी रही, आज वो निज़ाम के ख़िलाफ़ जो लोग थे वो क्यों नहीं कर पाए। डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि बेसिकली होता क्या है। मैं कुछ पीछे जाऊंगा, इनसे एक दो सवालात करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सामीन को जो है सुनने का मौका दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जानना चाहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उन सवालात के जवाबात उनको मिल जाएंगे। मेरा सर पहला सवाल आपसे होगा कि जब 1999 में ये तब्दीली आई और नवाज शरीफ हुकूमत जो है गई और मुशर्रफ साहब आए, एहतसाब का अमल शुरू हुआ, तो लोग बड़े खुश हुए कि चलो पहली दफ़ा एक ऐसा अमल शुरू हो रहा है कि पाकिस्तान में एहतसाब और एक अच्छा हमें पाकिस्तान में लगा और निज़ाम बैक ड्रॉप चला जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके तनाज़ुर में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने इतने अहम मौजू पे आज का जो उन्वान रखा। कौम को अगर याद हो तो 2002 के जनरल इलेक्शन में डॉक्टर तहरुल कादरी साहब NA 127 से MNA बने और उन्होंने सपोर्ट किया उस वक्त की उस आवाज़ को कि एहतसाब होगा, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, फिर उसके बाद जो उनका एजेंडा था डॉक्टर तहरुल कादरी साहब का, उसको मुशर्रफ गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशंस करवाएंगे। डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा, कौम ने देखा इलेक्शन लड़ के आप पार्लियामान का हिस्सा बने, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। कौम इसी पे अड़ी हुई थी और वही हुआ जिसका खदशा था कि मुशर्रफ गवर्नमेंट ने कुछ भी अपने वादे को इफ़ा नहीं किया। तो डॉक्टर तहरुल कादरी ने बिलाखिर पार्लियामान से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में ये इतना मजबूत कदम था, इतना सियासत, इस गलीज़ सियासत पे डेंट था कि आपने कहा कि इस पार्लियामान का हिस्सा रहने के लिए, जिसमें मैं आया था, गरीबों को इस्तेहसाल से निकालने के लिए, गरीब आवाम को हकूक़ दिलवाने के लिए, गरीब आवाम की आवाज़ बनने के लिए, यहाँ मुमकिन ही नहीं रहा कि इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, क्योंकि झूठ की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है और सच को दबाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ रहने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, इस परागंदा सिस्टम का जो है वो आलाकार बनना पड़ेगा। जो शराबी हैं पार्लियामान में बैठे, जो जानी हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, उनके आपने अलाय बनना है, तो फिर जाके आप इसमें रह सकते। इसलिए आपने उसे रिज़ाइन कर दिया। फिर डॉक्टर साहब जब इस्तीफ़ा किया तो जब वो पार्लियामान का हिस्सा बने तो पार्लियामान में जब गए तो उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशात तो रखी होंगी, इस निज़ाम को कैसे तब्दील किया जाएगा, क्या वो उनको माना गया या नहीं माना गया, वो क्या उसमें कोई अगर आप कुछ बताना चाहें? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने पहले जो कौम पूरी को, पाकिस्तानी कौम को एक आइन पढ़ाया, इनके इस्तेहकाक की बात की, इनके जो हुकूक थे उन्हें इनसे मुतारफ़ करवाया कि ये आपके हक़ हैं कि हर शख्स को तालीम मिले, सेहत मिले, उसकी दहलीज़ पर उसे इंसाफ मिले।
جب یہ ساری باتیں آپ کر چکے تھے، لوگوں کو اس کی کمپین کر چکے تھے، اسی پیرائے میں آپ نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا. جب دیکھا کہ پارلیمان اسے ڈیلیور نہیں کر رہی، اپنے کیے ہوئے وعدے پر وہ وفا نہیں کر رہی، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس امر کو دیکھتے ہوئے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کے بعد پھر اپنے اس تحرک کو برقرار رکھا اور قوم میں جا کے پھر باور کروایا. جب ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 23 دسمبر 2012 کو پاکستان تشریف لائے، تو پاکستان کی تاریخ میں تحریک آزادی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کا اگر کسی نے اتنا قد آور جسد دیکھا تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری تھے. کوئی بلند آواز دیکھی تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آواز تھی. پھر آپ نے قوم کو بتایا کہ آپ لوگ پس رہے ہیں، اس استحصال کی چکی میں ذبح ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں، آپ لوگ اٹھو. جب تک آپ نہیں اٹھو گے اس وقت تک اس ملک کے نظام میں تبدیلی ہرگز نہیں آ سکتی. پھر آپ نے ارباب اختیار کو بھی جھنجھوڑا اور کہا کہ تم لوگ ہوش کے ناخن لو، سب سے پہلے الیکٹرل ریفارمز کرو، پھر بے دریغ احتساب کرو، پھر انتخاب کی بات کرنا. لیکن وعدے وعید چلتے رہے. ان وعدے وعید کے پیرائے میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور 2013 کے دسمبر میں ایسے ہی اور جنوری میں ٹھٹھرتی راتوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں بھی یہی اویئرنیس تھی. قوم کو بتایا گیا آپ کے حقوق کیا ہیں. قوم اٹھے، قوم نہیں اٹھ سکی. پھر 2014 کا دھرنا ہے، اسے بھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 72 دن تک قوم کو پکار کر کہتے رہے کہ اس استحصال کے خلاف بغاوت کرو، اٹھو اور یہاں عدل و انصاف کے نظام کے لیے جستجو کرو. یہاں الیکٹرل ریفارم کی بات کرتے ہیں، یہاں آ کر کے پارلیمان کو آزاد کروانے کی بات کرتے ہیں، الیکٹرل سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ میڈیا پہ کان دھرے، میڈیا کی جھوٹی جو پروپیگنڈا تھا اس پہ کان دھرے کہ یہ تو کہیں سے ڈوول نیشنل آ گئے ہیں. جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پٹواری SHO سے لے کر 17ویں اسکیل سے لے کر گریڈ 1 کے تمام افسرز جو ہیں وہ ہمارے اللہ ماشاءاللہ ڈوول نیشنل ہیں، لیکن میڈیا اس پہ لب کشائی نہیں کرتا. انہیں شرم آتی ہے، اور شرم جس بات پہ آنا چاہیے تھے اس پہ نہیں آئی. انہیں شرم آتی ہے سچ بولنے پر، انہیں شرم آتی ہے غریب کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، انہیں شرم آتی ہے غریب کی بیٹی بے آبرو ہوتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہوئے، انہیں شرم آتی ہے کہ اگر عدلیہ انصاف نہیں دے رہی تو ہم بولیں. یہ جب بھی بولیں گے اسی گورکھ دھندے پہ بات کریں گے کہ اس نظام کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اس نظام کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری وہ صادق اور سچے آدمی ہیں جنہوں نے اس وقت کہا جب ساری دنیا، سارا پاکستان اور سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ نظام کو سپورٹ کرنی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے تھے نہیں، یہ نظام استحصال ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کی بساط لپیٹنی ہے، اسے دریاب برد کرنا ہے. اور پھر بالآخر انہی پرورداؤں نے سر جوڑ کے جب سوچا تو انہوں نے کہا ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو سچ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا پہ بھی چلی ہیں، اور میں وہ دوبارہ آج سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس کا ذکر کریں گے، تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں گے ان کو. ڈاکٹر صاحب نے جب کہا تھا نا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو یہ میرا خیال ہے واحد ایک ایجنڈا تھا اور واحد ایک لیڈر تھا جس نے پاکستان کی بات کی تھی. سیاست پہ تو سارے کھیل رہے تھے لیکن انہوں نے ریاست کی بات کی تھی. پھر دوسرا، جب سپریم کورٹ میں آپ نے الیکشن کو کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزاریں اس کو، تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے، اس کے بعد جا کے پھر الیکشن کروائیں. یہ ایجنڈا جو تھا 2013 میں آپ نے پیش کیا، اور کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ نے، میڈیا پہ ہم نے سب لوگوں نے دیکھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ سگنیچر ہوئے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ممبر بیٹھ کے سائن کرتے ہیں اور وہ ردی کا ٹکڑا بنا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ نمائندوں کی ایک تذلیل نہیں کی گئی تھی اس وقت؟ اور ایک اور چیز میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، تو جب آپ نے یہ الیکشن پروسیس کے حوالے سے سٹرگل شروع کی، تو جب 23 دسمبر 2012 کا وہ جلسہ دیکھا گیا تو کہا گیا تو یہ تو پولیٹیکل موو بہت بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو کسی طرح روکا جائے. تو کیا اسی پیرائے میں پھر یہ 17 جون کا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، یا کیا ان کے وہ ہوتے ہیں مقاصد؟ دیکھیں اس وقت جو ارباب اختیار اور جو قوت میں جماعت تھی یا لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک شخص کے اس ویژن پر اتنی قوم ان کے استقبال کے لیے آ رہی ہے، کل جب یہ کال دیں گے یہ تو بساط پلٹ دی جائے گی، یہ شطرنج کے مورے الٹ پلٹ ہو جائیں گے. تو اسی بکھلاہٹ کا شکار وہ ہوئے، اور انہوں نے دانستہ طور پر منہاج القرآن سیکریٹریٹ پر رات گئے شب خون مارا. رات 12:13 پہ 17 جون کو، 16 اور 17 کی درمیانی رات، یہ اتنا بڑا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا
جسے پاکستان کے دنیا کے تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا اور بدقسمتی ہے ہماری کہ وہاں بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا، حاملہ عورتوں کے منہ پہ برسٹ مارے گئے اور کہا گیا کہ بلاؤ اپنے لیڈر کو، کہاں ہے تمہارا انقلاب اور تمہارا لیڈر اور اس کا ویژن۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں انہیں ہراساں کرنے کے لیے، تاکہ سبوتاژ کیا جائے اور یہ لوگ دوبارہ اپنی آواز بلند نہ کر سکیں۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری جو کہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، انہوں نے بالکل صاف اور شفاف کہا تھا کہ یہ میری لڑائی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی سماجی سیاسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ میری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی چٹنی بنا دی، انہیں پیس کے رکھ دیا، ان کا استحصال کر رہا ہے۔ جہاں غریب کے بیٹے کے لیے تعلیم نہیں ہے اور غریب کی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے اور کسی بے گناہ کے لیے انصاف نہیں ہے، اس نظام کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ان کی ساری موومنٹ اس کا مصدقہ ثبوت ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی آواز ہے پورے پاکستان میں، جب بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے مستقبل قریب میں یا بعید میں، تو ڈاکٹر طاہر القادری کے سوا کون ہے جو اس قوم کی آواز بن کے، اس آئین کی آواز بن کے، اس قوم و ملت کی محافظت کا امین بن کے کسی نے بات کی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، لیکن ہوا کیا کہ سیاسی گماشتوں نے پھر الائنس بنائے، اکٹھے ہوئے، سر جوڑا اور انہوں نے کہا ہم نہیں رہیں گے تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ ایسی آوازیں بھی ہم نے ٹی وی پہ سنی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے، یہ نہیں رہیں گے، یہ ملک انشاءاللہ رہے گا۔ کیوں؟ اس ملک میں ڈاکٹر طاہر القادری جیسے جری جوان موجود ہیں جن کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، روکا جا سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی کوئی بندہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا تو وہ ضرور کہے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کل بھی ٹھیک کہتے تھے، آج بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ ابھی یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم نظام میں چلے جائیں گے، نظام میں جب جائیں گے تو نظام کو جو ہے ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ 60 سالی نظام ختم ہوگا، وہ جو نظام میں رہ کے نظام ٹھیک کرنے گئے تھے، آج وہ جس حالت میں ہیں اور عوام کو بھی بہت ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں کہ وہ صرف کٹ پتلی ہوتا ہے جو ادھر بیٹھتے ہیں، بیسیکلی یہ نظام جو ہے وہ کسی کو چلنے نہیں دیتا، ان کو نمائندوں کو، تو ان کو کیا اب کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کس طرف جائیں اور کیا کریں یا نہیں کریں؟ دیکھیں، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے، آپ کو یاد ہوگا، ببانگ دہل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو نظام استحصال ہے یہ نمک کی کان ہے، اگر اس میں ایک ہیرا رکھ دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد وہ ہیرا بھی نمک بن جائے گا۔ اور اس صاحب دانش کو بھی ڈاکٹر صاحب نے جھنجھوڑ کے کہا تھا کہ میاں تم اکیلا پائلٹ نہیں ہے، بہت سارے پائلٹس ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو پائلٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر تو غرق ہونے والے جہاز کا پائلٹ بن گیا تو بھی غرق ہوگا اور وہ جہاز بھی غرق ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ نے بڑی خوبصورت دی جو وقت نے ثابت کی۔ آپ نے کہا کہ ہیرے کو اگر نمک کی کان میں رکھ دیا جائے تو ایک وقت گزرنے کے بعد وہ ہیرا بھی نمک بن جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو کیسے نمک بنایا گیا اور نمک سمجھ کے اسے پگھلایا بھی گیا۔ اب تو اس کا وجود بھی مجھے نظر آتا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ نظام جو ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک آواز بن کے آنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب 2014 کے دھرنے میں 72 دن پاکستان کا آئین پڑھایا، کیا کیا؟ آئین پڑھایا، لوگوں کو حقوق بتائے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور تمہیں ملیں گے کیسے، بیک زبان ہو کر ایک زبان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو۔ لیکن بدقسمتی کے قوم ٹی وی پہ بیٹھ کے، چینلز پہ بیٹھ کے اس انقلاب کے مزے لیتی رہی، اور اس کا پھر آپ المیہ یہ دیکھیں کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ 72 دن ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، عامت الناس کو پاکستان کا آئین پڑھایا، 62 اور 63 بتائے، اس کے تقاضے بتائے۔ وقت گزرا اور آپ نے یہ فرمایا بیٹے جو آج نہیں آ رہے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اس قوم کا بچہ بچہ دھرنا دے گا، بچہ بچہ بلکے گا، سسکے گا، تڑپے گا، لیکن استحصالی نظام میں اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آئیں گے کہ جب کوئی احتجاج کرنا چاہے گا تو احتجاج کرنے کی بھی سکت نہیں رکھے گا، یا اسے ایسا مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ احتجاج نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ان 72 دنوں میں یہ پڑھایا، لوگوں کو باور کروایا کہ تمہارے حقوق یہ ہیں، یہ کھا رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کی کرتوتوں سے۔ کس نے اس حمام میں ننگے ہو کے نہیں نہایا؟ کون ہے جو پارسا ہے، جو کل
ٹاں ٹاں طوطوں کی طرح بول رہے تھے، آج زبانیں گنگ نہیں ہو گئیں، آج ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، میڈیا کے جتنے انالسٹ ہیں ان کے پاس کوئی بات کرنے کو رہی نہیں ہے، رات کو تجزیہ کچھ کرتے ہیں، صبح کو تجزیہ کچھ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک سیاستدان بیٹھا تھا، اسے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر آپ بات کرتے ہیں، اسے پھر جاتے ہیں اگلے دن، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں شاید صبح نہ کہوں۔ یہی ظلم ہوا، یہی فریب نے ہمیں ان گھٹاٹوں اندھیروں میں دھکیل دیا، اسی کو استحصال کہتے ہیں، اسی کو ظلمت کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ایک جملہ سچ ہوا، آپ نے فرمایا قوم کا بچہ بچہ دھرنا دے گا، بچہ بچہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ دن ہی گزرے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیا یہاں کی نرسز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے دھرنا نہیں دیا؟ یہاں کے کسانوں نے دھرنا نہیں دیا؟ یہاں کے تاجروں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے آجروں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے طالب علموں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے لائرز نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں تک مجھے کہنے دیجئے کسانوں کے بعد، تاجروں کے بعد اس قوم کے نابیناؤں نے بھی دھرنے دیے اور ان پر لاٹھی چارج ہوا، اور لا حاصل ان کو منزل نظر نہیں آتی، ان کو کوئی اپنے حقوق کی بات کا کوئی جو ہے ریوارڈ نظر نہیں آتا۔ اور کیوں نہیں آتا؟ کہ مرد کلندر سے نکلی ہوئی زبان ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تیر اور تلوار کا نشان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا قوم تڑپے گی، لیکن ان کا تڑپنا بیکار ہوگا، قوم سسکے گی، بے آبرو ہوگی۔ آج آپ نہیں دیکھتے کہ آٹے کی لمبی قطاروں میں جو کہتے تھے ہم اپنے قمیص بیچیں گے، اپنے کپڑے بیچیں گے، بھئی کپڑے کیوں بیچتے ہو؟ محلات کیوں نہیں بیچتے؟ غیرت کیوں نہیں کرتے؟ لوٹی ہوئی دولت کو واپس کیوں نہیں لوٹاتے؟ ظلمت کی انتہا ہے، کتنا بے وقوف سمجھتے ہو اس قوم کو، انہی کے سینوں پہ خنجر چلاتے ہو اور انہی کا خون پیتے ہو، اور پھر کہتے ہو میں قمیص بیچوں گا۔ 22 کروڑ عوام کو قمیص بیچ کے کپڑے آٹا دو گے؟ آج بیٹیاں 2-2 کلو 4-4 آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہو کے کیا بے آبرو نہیں ہو رہی؟ کیا ان کی سروں کی چادریں اور ردائیں نہیں سرک رہی؟ میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا کو شرم آنی چاہیے، میڈیا حق دکھا سکتی ہے تو طاہر القادری کی وہ ریپیٹڈ گفتگو دکھائے جو 72 دن آپ نے کی، جو آپ نے آئین پڑھایا، جو قوم کو ان کے حقوق بتائے۔ میڈیا کو شرم کرنی چاہیے۔ میڈیا ہمارا زرد میڈیا ہے، یہ بکا ہوا لفافہ میڈیا ہے، اس کو غیرت نہیں آئے گی، لوگوں کو کیسے میسج جائے گا؟ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینلز اپنے گھر میں رزق حلال لے کر جائیں، اپنے بچوں کو حرام سے پال کر کے دوزخ کا ایندھن نہ بنائیں، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا بھی حصہ ڈالیں، اب ان کی آواز بنیں۔ بہت مہربانی۔ جی ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ دیکھیں تو مفکر ہے، مصنف ہیں، اور ایک اتنی ہمہ جہت انہوں نے آرگنائزیشن بنائی، ویلفیئر کا کام کیا، انسٹیٹیوٹ بنائے، سارا کچھ ہوا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے خوبصورت اور بڑے دور اندیش ایک لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمہ جہت شخصیت ہیں، ان کی زندگی کے کس پہلو کو میں زیر بحث لاؤں؟ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں کئی یونیورسٹیز میں ان پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کلام سلام تعلیم کو لے کر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری روئے زمین پہ واحد شخص ہے جس کی زندگی میں اس کی خدمات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے اطوار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے چال چلن پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کی گفتار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے کردار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے نام نہاد دانشوروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کی خدمات جو پوری دنیا سرا رہی ہے، دنیا کے کم و بیش 106 ملکوں میں ان کا ایک سالڈ انتظامی سٹرکچر ہے، اسلامک سینٹرز ہیں، ایجوکیشن سینٹرز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، بے شمار خدمات ہیں ویلفیئر کی، جو ایک شخص اپنے اندر ایک ریاست رکھتا ہے، ایک شخص اپنے اندر ایک ملت رکھتا ہے اور ایک ملی جذبہ رکھتا ہے، بلا تفریق مذہب و نسل، وہ جو ہے قوم کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان پہ تو کیا بات کروں، کیا سپاس پیش کروں؟ اس جیسا کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ تو صحیح، ایسا ویژنری لیڈر، ایسا سپوکس پرسن، ایسا بولنے والا، ایسی تقریر کرنے والا، ایسی تحریر کرنے والا، ایسی دلیل دینے والا کوئی دنیا میں ہے تو مجھے بتا دیں۔ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ انہیں تو کسی کا کوئی مردہ زندہ چاہیے، کسی کو ایک باری پھیر چاہیے، کسی کو نچنے نو جی کردہ۔ کیا کروں ان کے مزاج کا، کیا ماتم کروں ان کی سوچ پر؟ اللہ انہیں ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اس استحصالی نظام کے خلاف
سب سے مؤثر اور ہمیشہ سے ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنے والی اور جدوجہد کرنے والی پاکستان عوامی تحریک اب اس وقت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان عوامی تحریک ایک فورسز کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کنسیلمنٹ ہو گئی، خود کو کیموفلیج کر لیا۔ آج کی یہ جو بے موسمی سیاست، بیہودہ سیاست اور پراگندہ سیاست اور غلیظ سیاست، بس اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے اویئرنیس دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سیاست صرف الیکٹورل سسٹم کا نام نہیں ہے، سیاست ایک سوشل سوسائٹی کا نام ہے، ایک ویلفیئر معاشرے کا نام ہے، ایک اعلیٰ کمیونٹی کا نام ہے۔ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے بتا رہے ہیں کہ وہی ڈاکٹر صاحب کا سلوگن، وہی پرانا نعرہ کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ اگر ریاست بچ جائے گی تو سیاست ہو جائے گی، اگر ریاست نہ بچی تو سیاست کہاں ہوگی؟ کوئی سیاست نہیں ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ فار پاکستان، ووٹ کیا ہوگا، کدھر جائیں گے آپ؟ ووٹ فار پاکستان ہونا چاہیے۔ ووٹ فار پاکستان کے لیے جو ہے ہمیں ایفرٹ کرنا ہے، ہمیں ون نیشن ون یونٹ کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، ہمیں پورے کے پورے نظام کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے، الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کی آزادی کی ضرورت ہے، عدلیہ کو پاورفل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فورسز کو پروکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس گھورک دھندے سے سب لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اور جب تک الیکٹورل ریفارم نہ ہوں، جب تک آپ ٹیکنوکریٹس پہ اعلیٰ گورنمنٹ بنا کے بے دریغ احتساب نہیں کرتے، کبھی الیکشن کا نام نہ لیں، کیونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بتا چکے ہیں کہ ایسے کئی الیکشن کروا لیں، کئی بار یہ پریکٹس کریں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سونامی سے لے کر تبدیلی، تبدیلی سے لے کر نیا پاکستان، نیا پاکستان سے پھر انقلاب کی بھی بات ہوئی، تاکہ کوئی سچا آدمی کل انقلاب کی بات کرے تو اس بات کو بھی لوگ ریفیوز کر دیں، نہیں جی پہلے بھی ایک بندہ انقلاب لایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، انقلاب کا معنی تو ٹوٹلی تبدیلی اور ٹوٹل چینج کا نام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے انقلاب آئے گا اور پاکستان کا ہر بھوکا کھانا کھائے گا، ہر مظلوم کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا، ہر بے تعلیم کو تعلیم اسے ارزاں اور میسر اور یکسر میسر ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اپنی صاف بندی کر رہی ہے، پاکستان عوامی تحریک قوم میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، پاکستان عوامی تحریک اس سلوگن کے ساتھ لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ ہم ریاست بچائیں گے انشاءاللہ، اور ان ظالموں کو دریا برد کر کے دم لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، اور میرے سامعین کو اس استحصالی نظام سے جو شروع سے آپ کی ایک آواز تھی اور جس سٹیج سے آپ گزرے اور جو کیا آپ نے بتایا، میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پرویز مشرف کا ایک دور دیکھا، 8 سالہ دور، اس میں بھی احتساب چلا جیسے میرے معزز مہمان نے ذکر کیا، لیکن اینڈ میں وہ بھی اسی نظام کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہوئے سرنڈر کیے اور پھر چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ ایک چیز کہہ کے گئے تھے، کہتے ہیں کہ جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں آپ کو یہ ضرور یاد آئیں گی کہ جو چیزیں میں کر رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا، انہوں نے عدلیہ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس وقت سارے لوگ سڑکوں پہ تھے کہ عدلیہ کے خلاف یہ فوجی کیوں آیا۔ جب انہوں نے اپنے ادارے میں کچھ ریفارمز کرنی چاہی تو اس وقت بھی ان کے اوپر آوازیں کسی گئی۔ جب انہوں نے بہت ساری ایسی احتساب سیاسی لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو کہا گیا کہ یہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں، تو بہت ساری آوازیں اٹھیں گی۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اے عوام ذرا دیکھنا، میں تو جا رہا ہوں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ میں نے جو کام شروع کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے۔ آج 2023 میں ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر وہی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، عوامی تحریک اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمیشہ اس استحصالی نظام کے خلاف انہوں نے بات کی، اور آپ جب بھی ان کو سنیں گے، جس وقت بھی آپ ان کو سنیں گے، جتنا پرانا کلپ آپ ان کا لے لیں، پرانی گفتگو سے لے کر آج کی گفتگو تک، پیرائے بدلے ہوں گے، سینٹنس بدلے ہوں گے، لیکن ایجنڈا ایک، بات ایک، مقصد ایک، استحصالی نظام سے پاکستان کو پاک کرنا اور پاکستان کو خودداری اور خود مختاری کی طرف لے کے جانا۔ انہیں سب کو یاد بھی کروایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، خیالوں کی دنیا میں مت چلو، آپ ویژن لے کے چلو۔ اگر آپ کے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، اگر آپ اس کے اوپر فریم ورک کر کے چل رہے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہو۔ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں ملی اور وہ اپنی خوشحالی اور ان چیزوں کو لیتے ہوئے گئے اور پھر منہ کی کھانی پڑی اور واپس آ گئے۔ میں بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔